बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम मुल्क भर में कायम 25,000 से ज़ायद मराकज़ इल्म और उनमें एक मरकज़ इल्म हमारा, जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह आज छठी क्लास है और इस छठी क्लास में हम मरकज़ इल्म की तरफ का बनाया हुआ, मरकज़ इल्म के लिए बनाया हुआ तहरीक मिनहाजुल कुरान का जो निसाब है उसको हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। मैंने अपने पिछले लेक्चर में एक बात ज़िक्र की थी कि मराकज़ इल्म को कायम करना ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे आने वाली नस्लों के लिए कि यहाँ सोसाइटी में आए रोज़ कत्लो गारत गरी का बाज़ार गर्म रहता है। कहीं पर किसी नाम पर किसी को कत्ल कर दिया जाता है, यानी अदम बर्दाश्त इस कदर ज़्यादा है कि हम उसको लफ्ज़ों में बयान भी नहीं कर सकते। अगर हम में से हर कोई ये चाहता है कि ये सोसाइटी ऐसी सोसाइटी बने कि इसके अंदर हम्बलनेस आ जाए, इसमें नरमी आ जाए, इसमें तरबियत आ जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने अपने घरों को मरकज़ इल्म ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये निसाब ऐसा निसाब है जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ ताल्लुक़ रखता है और हमारे आने वाली नस्लें वो बहुत ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद हो रही हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर में 3 बातें ज़िक्र की थी और वही टॉपिक और वही मज़ामीन है जी जो हम आज भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उनमें पहला है हमारा अत-तजवीद, दूसरा है अल-फ़िक़्ह और तीसरा है सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के इस छठे लेक्चर में और वो है जी अत-तजवीद। मैं ज़िक्र कर दूं कि पिछले लेक्चर में हमने तजवीद में पढ़ा था हुरूफ़ मद्दा के बारे में, जो वाओ, अलीफ और या है। ऊंचा बोलिए, हुरूफ़ मद्दा कितने हैं? 3। कौन कौन से? वाओ, अलीफ और या। तो वो जहां पर भी आ जाएंगे तो हम उनको थोड़ा सा लंबा करके पढ़ते हैं। आज के हमारे लेक्चर में बात शामिल है हुरूफ़ लीन की। बोलिए क्या? हुरूफ़ लीन। ऊंचा बोलिए, हुरूफ़ लीन। आवाज़ आहिस्ता है और ऊंचा बोलिए, क्या? हुरूफ़ लीन। अच्छा, हुरूफ़ लीन 2 हैं, वाओ और या। बोलिए, हुरूफ़ लीन कितने हैं? 2। कौन कौन से? वाओ और या। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि किस लफ्ज़ में हर्फ़ लीन आया हुआ है? बड़े ध्यान से बात को समझें, तमाम छोटे बच्चे भी और बुजुर्ग और बड़े सब कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस लफ्ज़ में हर्फ़ लीन आया हुआ है? तो उसकी सादा सी पहचान है कि ये जो हर्फ़ लीन लाइक वाओ है या है, ये जहां पर भी आएंगे अगर ये हो साकिन, यानी इनके ऊपर हो जज्म, और इस यानी वाओ और या ये दोनों खुद तो साकिन हो मगर इनसे पहले जो लफ्ज आया हुआ है उसके ऊपर जबर हो। फिर सुन लें, वाओ और या खुद क्या हो? साकिन, जज्म हो उनके ऊपर, और उससे पहले जो हर्फ है उस हर्फ के ऊपर जबर हो, तो हम समझ लेंगे कि इस लफ्ज में हर्फ लीन आया हुआ है। क्लियर होगी बात? इस लफ्ज में क्या आया हुआ है? हर्फ लीन आया हुआ है। यानी वाओ एक हर्फ है, या एक हर्फ है। अगर किसी भी लफ्ज में, लफ्ज कई हरफों का मजमुआ होता है, किसी भी लफ्ज में अगर वाओ या वो साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पर जबर हो, तो हम समझ लेंगे कि ये इस लफ्ज में हर्फ लीन मौजूद है। मसलन एक लफ्ज है खौफुन। अब ये खा है, ये एक हर्फ है, इसके ऊपर जबर है, वाओ के ऊपर क्या है? जज्म। अच्छा, अब आगे खौफुन। तो अब हमने ये देखा कि ये एक लफ्ज तो है खौफुन, मगर इसमें वाओ मौजूद है, साकिन है, और इसके पहले जो हर्फ है उसके ऊपर क्या मौजूद है? जबर। तो इसका मतलब ये होगा कि ये कौन सा लफ्ज है? हुरूफ़ लीन वाला लफ्ज है। जैसे एक और लफ्ज है, हम या की मिसाल ले लेते हैं, अलैहिम। अब ये या, ये साकिन है, इससे पहले लाम है, इस हरफ के ऊपर जबर है, और अच्छा, अब जब हमने ये देख लिया कि इसके ऊपर जज्म है और इससे पहले वाले हरफ के ऊपर जबर है, तो हम जान गए कि ये कौन सा हर लफ्ज है? हुरूफ़ लीन वाला, हर्फ लीन वाला। अच्छा, जब भी अब
آپ کے ذہنوں میں جو آخری بات آ رہی ہوگی وہ یہ آ رہی ہوگی کہ بھائی ہم کیوں اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور حرف لین کو جاننا یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. تو چونکہ آپ کو پہلے لیکچر سے یاد ہوگا کہ قرآن مجید کو پڑھنے کا جو علم ہے وہ کس کے ذریعے سیکھا جاتا ہے؟ التجوید. اور تجوید میں ہم یہی تو پڑھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھنا کیسے ہے. تو جیسے واو اور الف اور یا جو حروف مدہ ہیں وہ اگر کسی لفظ میں آ جائیں تو ان کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس لفظ کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے. اسی طرح وہ الفاظ جن میں کون سے حرف ہوں؟ حرف لین یا حروف لین ہوں تو ہم اس لفظ کو بھی تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے. مثلا ہم خوفن نہیں پڑھیں گے, ہم کیا پڑھیں گے؟ خوفن. اونچا بولیے, خوفن. میں پڑھاتا ہوں, آپ پڑھیں خوفن. اسی طریقے سے ہم علیہم نہیں پڑھیں گے. قرآن مجید میں جہاں پر بھی آ جائے گا, اور اگلی بات یہ بھی سن لیں کہ قرآن مجید میں صرف یہ 2 ہی لفظ نہیں ہیں جن میں حروف لین ہے, مطلب سینکڑوں نہیں ہزاروں الفاظ ایسے جن میں یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ واو ساکن ہوتی ہے اور اس سے پہلے والے لفظ پر زبر ہوتی ہے, یا ساکن ہوتی ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہوتی ہے. تو جہاں جہاں پر بھی جس لفظ میں بھی واو آ جائے ساکن اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو, اسی طرح یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو, تو ایسے لفظ کو ہم تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے. ہم نے تجوید کے ٹاپک میں آج یہ بات سمجھی کہ حروف لین جس بھی لفظ میں ہوں گے, حرف لین جس بھی لفظ میں ہوگا, ہم اس کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے. اس لیے ہم پڑھتے ہیں نا غیر المغضوب علیہم, تو ہم اسے علیہم, ہم علیہم نہیں فوری پڑھیں گے, اس کو تھوڑا لمبا کریں گے. کیوں لمبا کریں گے؟ کیونکہ اس میں کیا موجود ہے؟ حرف لین موجود ہے. سب کو سمجھ آ گئی یہ بات؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہے. تو ہم اس کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے. یہ ہمارا حروف لین کا ٹاپک تھا آج کے ہمارے لیکچر میں. اس کے بعد اگلا ہمارا ٹاپک شروع ہو رہا ہے الفقہ کا, اور فقہ میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں تیمم کے بارے میں. تیمم کیا ہوتا ہے, تیمم کیسے کرنا چاہیے, اس کے کیا مسائل ہیں. اس کے لیے میں دعوت دوں گا مفتی علامہ محمد معظم مصطفی صاحب آپ آئیں گے اور یہ فقہ کا ٹاپک لے کر آگے بڑھیں گے. جی, تیمم اور اس کے مسائل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے ساتھ مل کر سارے یہ دعا پڑھیں گے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے کہ جب وہ فرعون کے دربار میں جانے لگے تھے تو حضرت ہیں وہ جب بھی کھول دے اور ہمیں بھی اس کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تیمم. تیمم سے پہلے نماز نہیں ہوگی بلکہ نماز دہرانی پڑے گی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَہَّرُوا. اگر تم ناپاک ہو جاؤ تو کیا کرو؟ طہارت حاصل کرو. وَإِن كُنتُمْ مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً. اگر تم میں سے کوئی سفر پر ہو یا وہ رفع حاجت کرے اور وہ پانی نہ پائے تو پھر کیا کرے؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. تو وہ پھر کیا کرے؟ وہ تیمم کر لے. کس کا؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ. کہ وہ تیمم کرے کس کا؟ اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت. اب تیمم کے طریقے کی طرف آتے ہیں. پہلے آپ نے شرائط سن لی کہ پانی موجود نہ ہو. دوسری اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ پانی ہے پر پانی پر قدرت نہیں ہے. مثال کے طور پر موجودہ دور کی مثال دیکھیں تو آپ کے گھر پانی نہیں ہے, ساتھ والے کے گھر پانی ہے,
قدرت یہ ہے کہ اگر آپ مانگیں گے تو وہ پانی دے دے گا، لیکن اگر وہ پانی نہیں دیتا ہے تو وہ 1 میل میں بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ پانی موجود بھی ہو، دستیاب بھی ہو، وہ صاف بھی ہو، لیکن اتنا نہ ہو کہ اسے وضو کیا جا سکے، تب بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اب تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ مٹی یا اس کی کوئی بھی جن سے مراد مٹی سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز، کوئی پتھر ہے، کوئی دیوار ہے جس کے اوپر گرد لگی ہوئی ہے، ریت ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس طرح اپنے دونوں ہاتھ لینے ہیں اور ان کی انگلیوں کو کشادہ کر لینا، کھول لینا، اور اس طرح سے ہاتھ آگے لے کے جانا ہے، پھر پیچھے لے کے آنا ہے، تاکہ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ مٹی اچھی طرح لگ جائے۔ اگر وہ مٹی زیادہ لگ جائے تو پھر کیا کریں، اپنے ہاتھوں کو ایسے کر کے جھاڑ لیں، اور جھاڑنے کے بعد کیا کریں، اپنے چہرے کا مسح کریں، پورے چہرے کا مسح کرنا کہ چہرے کا کوئی حصہ خالی نہ رہے۔ اور پھر کیا کرنا ہے، دوبارہ مٹی لینی ہے اسی طرح، اور پھر اپنے ہاتھوں سمیت، ہاتھوں کے ناخنوں سمیت ایسے پورے یہ کوہنیوں سمیت اس کا مسح کرنا ہے۔ یہ 2 فرائض ہیں اس سے آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ اور تیمم غسل فرض ہونے کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں، اور وضو فرض ہونے کی صورت میں بھی۔ اگر آپ کے اوپر غسل بھی فرض ہو جاتا ہے تب بھی آپ تیمم کر لیں تو آپ پاک ہو جائیں گے، اور اس کے بعد آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اب تیمم کب تک رہے گا؟ تیمم اس وقت تک رہے گا جب تک آپ دوبارہ وہ عوارض جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا غسل ٹوٹ جاتا ہے وہ نہ کر لیں، یا آپ کو پانی نہ مل جائے۔ جیسے ہی پانی مل گیا آپ کا تیمم ختم ہو جائے گا، آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اب اس کے بعد ہے تیمم کس چیز سے کرنا جائز ہے، وہ میں نے شروع میں ہی بتا دیا ہے کہ آپ مٹی یا اس کی جنس کوئی بھی ہو، پتھر ہے، ریت ہے، کوئی دیوار ہے جو اس کے ساتھ بنی ہوئی ہے سیمنٹ کے ساتھ، کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ جس کو آگ میں پگھلایا جائے تو وہ پگھلے نہ، اس سے جو ہے وہ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد تیمم کے نصاب کے مطابق مختلف مسائل لکھے ہوئے ہیں، ان کو ہم ایک ایک کر کے پڑھ لیتے ہیں۔ جس پر یہاں پر پہلا وہی لکھا ہوا ہے جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جس پر غسل فرض ہو وہ تیمم کر لے، تو اس کے لیے وضو کا کرنا ضروری نہیں ہے، وضو کی نیت کے لیے الگ اور غسل کے لیے الگ۔ دوسرا اس کا بہت ضروری چیز ہے کہ غسل تیمم کرنے وقت نیت کرنا یہ فرض ہے، کیونکہ مٹی پاک کرنے والی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ نیت نہیں کریں گے تو تیمم نہیں ہوگا، تیمم کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ پھر اگر جنازہ ہو اور جنازہ نکلنے والا ہو اور ڈر ہو کہ نماز جنازہ چلے جائے گا، یہ مردوں کے لیے ہے، اور وہ غیر ولی ہو، یہ لفظ لکھا ہوا ہے غیر ولی۔ غیر ولی سے مراد کہ جو میت ہے اس کا کوئی سگے رشتہ دار نہ ہو، اس کا بیٹا نہ ہو، اس کا بھائی نہ ہو، یا اس کا باپ نہ ہو۔ اگر اسے جنازہ جانے کا ڈر ہو تو پھر بھی وہ وضو کرے گا، تب تک جنازہ ہی نہیں ہوگا۔ اور اگر غیر ولی ہو تو پھر وہ تیمم کر کے نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر عید کی نماز ہے، کیونکہ عید کی نماز جماعت کے بغیر دوبارہ نہیں ہوتی، نہ نماز جنازہ نہ عید کی نماز، تو وہ جانے کا ڈر ہو تو پھر بھی وہ جلدی سے تیمم کر کے تو نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور آخری اس کے اندر مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے کہ تلاش کرنا پانی کا یہ ضروری ہے۔ یہ جتنی باتیں میں پہلے ریپیٹ کر چکا ہوں، تو اس کے اندر یہ تیمم کے اندر یہ ہمارا جو طہارت کا باب ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد 3 چیزیں ہم نے طہارت کے اندر پڑھی ہیں، وضو، غسل اور تیمم۔ یہ تینوں چیزیں کسی بھی عبادت کے لیے کرنا ضروری ہیں۔ کوئی بھی ہم بدنی عبادت کرتے ہیں تو اس بدنی عبادت کے لیے طہارت کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں پر ہمارا آج کا ٹاپک تیمم کا ختم ہوتا ہے، اور اب میں سیرت الرسول کے ٹاپک کے لیے دوبارہ دعوت دوں گا علامہ پروفیسر محمد انعام مصطفی صاحب کو، وہ تشریف لاتے ہیں اور سیرت رسول کے ٹاپک پر آج کی گفتگو کرتے ہیں۔ یہ پڑھ
یہاں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللہ رخ مصطفیٰ و کتاب ہے رخ مصطفیٰ و کتاب ہے محبتوں کا نصاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے یہی پیش نظر رہے میرے یہی پیش نظر رہے میرے ہدایات دن تم پڑھا کرو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں مسائل بتا رہے تھے تیمم کے، اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ تیمم کب فرض ہوتا ہے، کب ہم کر سکتے ہیں. تو تب کر سکتے ہیں جب 1 میل تک بھی ارد گرد پانی میسر نہ ہو، اور اس کے متعلقہ پھر انہوں نے اس کا طریقہ کار بتایا، اور اس کے بعد انہوں نے اس سے متعلقہ ہمیں مسائل بتائے. آج کا جو ہمارا تیسرا اور آخری ٹاپک ہے وہ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس میں آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں نا جی، بڑا انٹرسٹنگ، بڑا توجہ طلب اور ہم سب کی زندگیوں میں عملی طور پہ کردار ادا کرنے والا ٹاپک، اور وہ ہے کہ آقا علیہ السلام گھر میں اپنی زندگی کس طرح بسر کرتے تھے. پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ باتیں پڑھی تھیں کہ آقا علیہ السلام کی جو ذاتی دلچسپیاں تھیں، آپ کی جو نفاست تھی، آپ کا جو روزانہ کے آپ کے معمولات تھے وہ کیا تھے. تو ان میں جو مجھے سب سے پیارا لگا وہ یہ تھا کہ آقا علیہ السلام ڈریسنگ کا بہت خیال رکھتے. جو اس ساری بات میں مجھے سب سے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ آقا علیہ السلام جمعے والے دن اسپیشل جبہ پہنتے، عیدین کے موقع پر اسپیشل جبہ پہنتے، اسپیشل اہتمام کرتے. پھر یعنی ہم نے تو اپنے بچپن میں صرف یہ سنا کہ آقا علیہ السلام پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے، اور پھٹے پرانے کا مطلب پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ میلے کچیلے بھی پہنتے تھے، اور بالکل کوئی صفائی شفائی کا نعوذ باللہ استغفر اللہ خیال نہیں رکھتے تھے. لیکن قربان جاؤں کہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس اتنی نفیس کہ آپ کے جسم مبارک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آقا ہم بھی گھروں میں رہتے ہیں جی، اور ہم بھی گھروں میں اپنے اوقات صرف کرتے ہیں. تو آقا علیہ السلام کس طریقے سے اپنے گھر میں وقت گزارتے تھے، میں ایک ایک بات کر کے پڑھتا ہوں جی. پہلا پوائنٹ دیکھیے، بڑا توجہ طلب ہے. آپ کی جتنی زیادہ توجہ اور دھیان رہے گا اتنا لیکچر بھی انٹرسٹنگ بھی رہے گا، اور پھر ہم سیکھ بھی سکیں گے، اور ہمیں لذت بھی آئے گی کہ ہم کیا کس دنیا میں ہیں. اصولی طور پر یہی ہونا چاہیے کہ اس ٹاپک میں ہم یہاں نہ ہوں، ٹھیک ہے جی. جسم یہاں ہو مگر دماغ اور روحیں وہ انہی گلیوں میں گھومیں تو پھر زیادہ لذت آتی ہے. کہتے ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد بستر مبارک پر تشریف لے جاتے، اور آدھی رات کو قیام اللیل یا نماز تہجد کی غرض سے بیدار ہوتے، اور پھر دوبارہ فجر کی اذان تک آرام فرماتے. یہ رات کا معمول ہے. ایک تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ عشاء کی نماز پڑھنی بھی ہے، نمبر 2 ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس کے فوری بعد ہم نے سو بھی جانا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ فجر کی اذان ہو تو پھر جنہوں نے سو کے اٹھ گئے انہوں نے تو نماز پڑھ لینی اور ہم نے سو جانا. تو ہمارے معمولات میں کچھ یہ پہلی چیز ہم نے سیکھی کہ عشاء کی نماز کے فوری بعد سو جانا ہے. پھر آقا علیہ السلام پچھلی رات اٹھتے، اٹھ کے آپ تہجد پڑھ کے پھر سوتے.
تہجد کے بعد پھر آرام کرتے, پھر اذان ہو جاتی فجر کی, پھر آقا علیہ السلام مسجد پاک میں تشریف لے جاتے. اس کے بعد آپ کی واہ 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 کیا جملہ لکھ دیا جی, کہتے ہیں آپ کی آنکھیں سوتی مگر آپ کا قلب اطہر بیدار رہتا تھا. صاف ظاہر ہے آقا علیہ السلام کتنے احادیث بھری پڑی ہیں کہ ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ آقا علیہ السلام آرام فرما ہوتے, سو رہے ہوتے, لیکن وہ جو بڑی معروف حدیث پاک کی یاد آ گئی ہے, پوری وہی سنا دیتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ میں سو رہا تھا, آرام کر رہا تھا, لیکن قلب اطہر اس طریقے سے جاگ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ دو فرشتے آپس میں جھگڑ رہے ہیں, کسی بات پہ جھگڑ رہے ہیں. تو اللہ نے مجھ سے پوچھا سوتے ہوئے, ٹھیک ہے, اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ اے میرے محبوب ذرا بتائیں کہ یہ فرشتے دونوں کس بات پہ لڑ رہے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا, عرض کیا باری تعالیٰ مجھے تو نہیں معلوم کہ کیوں لڑ رہے ہیں, کیا بات ہے, میں نہیں جانتا. اب یہ جملہ اس وقت اللہ رب العزت, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنا دست مبارک میری پشت پہ رکھا, کمر سے, یہ گردن سے نیچے جہاں مور نبوت تھی وہاں رکھا, اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میں وہ سب کچھ جان گیا جو میں نہیں جانتا تھا. ٹھیک ہے, ما کان و ما یکون, جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی جان گیا اور جو کچھ ہونے والا تھا وہ بھی جان گیا. تو وہ دو فرشتوں کی جھگڑا وہ تو پھر بڑی معمولی سی بات رہ گئی. تو اس طرح کے واقعات آقا علیہ السلام کے ساتھ پیش آتے. تو یہ تو خیر خاصہ انہی کا ہے, ہم تو اس بات کو کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے, تصور بھی نہیں کر سکتے. اب آگے, آپ کا بستر مبارک اون کا بنا ہوا تھا اور بعض اوقات آپ چٹائی استعمال کرتے جو سخت زمین پر بچھی ہوتی, اور جب آپ اس پر آرام فرماتے تو آپ کے مبارک پہلوؤں پر اس کے نشان بھی پڑ جاتے. اب اس سے صاحب ہر بات سے ہمارے سیکھنے کے لیے بھی تو چیزیں موجود ہیں. نو ڈاؤٹ اللہ رب العزت نے بڑی کثرت ہمیں دی ہے اور ہم بڑے اچھے بیڈ ہم رکھتے ہیں اور بڑے نرم گداز, اور ہم ان میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. لیکن یہاں پر سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر کبھی کچھ میسر نہ آئے تو پھر اس کے اوپر پریشان اور پشیماں ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اگلا, آپ کا بستر مبارک تقریباً اسی طرح کا ہوتا جیسے آدمی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے. یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فکر آخرت آپ کے کس قدر دامنگیر رہتی. اچھا, آپ کبھی وضو اور دانت صاف کیے بغیر بستر پر تشریف نہ لے جاتے. یہ پچھلے لیکچر میں بھی بات تھی کہ دن کو کریں یا نہ کریں, لیکن یہ آقا علیہ السلام کی سنت موقدہ میں سے ہے کہ آقا علیہ السلام رات سونے سے پہلے ضرور دانت صاف فرماتے. ویسے تو وہ ہر وقت ہی کرتے تھے, ہر نماز میں کرتے, لیکن اس کا اہتمام خاص, اس لیے میں اس کو سنت موقدہ کہہ رہا ہوں کہ سونے سے پہلے آقا علیہ السلام ضرور اپنے دانت مبارک صاف کرتے. پھر آقا کریم اپنا چہرہ مبارک کعبہ معظمہ کی طرف کر کے اپنے دائیں پہلو کے بل اور دائیں ہتھیلی کو تکیہ کے طور پر اپنے گال مبارک کے نیچے رکھ کر سوتے, یعنی اس طرح, اور اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا. ٹھیک ہے جی, اس طریقے سے آقا علیہ السلام سوتے یہ, اور اوپر والا جو ہاتھ ہوتا وہ پھر کہتے ہیں جی یہ گال مبارک کے نیچے رکھ کر سوتے, اور سونے سے قبل یہ دعا پڑھتے. یقیناً سب بچوں کو ان کی ماؤں نے سکھایا ہوا ہے اور آتی ہوگی. کیا کون سی دعا ہے, ذرا میرے ساتھ پڑھ دیجئے, اللہم باسمک اموت و احیا. یہ دعا پڑھتے اور اس کے بعد 3 مرتبہ یہ جملہ دہراتے. یہ ہم نہیں دہراتے, یہ والا یہ جملہ. وہ کون سا دہراتے؟ اللہ, آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ, مولا حشر کے دن مجھے اپنے غضب سے محفوظ رکھنا. یعنی یہ ہر رات آقا علیہ السلام, یعنی جن کے لیے کائنات بنی ہے, جو شفیع ہیں, جنہوں نے قیامت کے دن شفاعت کرنی ہے, وہ ہر رات سونے سے پہلے یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے. جملے دہرائیے, کیا دعا کرتے؟ مولا حشر کے دن مجھے اپنے غضب سے محفوظ رکھنا, مجھے اپنے غضب سے محفوظ. یہ جملے. پھر یہ گھر کی رات کی روٹین ہو گئی. آگے چلیں, آپ تحائف دینا پسند فرماتے. ٹھیک ہے جی. پھر اور اپنے صحابہ کرام کو بھی ایسا کرنے کا حکم دیتے. آپ فرماتے کہ تحائف کے تبادلے سے باہمی محبت اور اتفاق میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے بعد آپ مسکراتے ہوئے گفتگو فرماتے. پیرانے کرام اور علماء کرام اور گدی نشینان اور بڑی بڑی ہیں شخصیات جو جن کے اندر جتنا مذہب داخل ہے وہ اتنے ہی سڑیل ہیں, وہ اتنے ہی غصے والے ہیں, وہ اتنی نفرت والے. آقا علیہ السلام
کیا مسکراتے ہوئے گفتگو فرما اور اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کرتے اور ان سے محبت اور شفقت کا اظہار کرتے. آپ نے وقت بیعت بھی کسی خاتون کے ہاتھ تک کو کبھی مس نہیں کیا. اور یہاں پچھلے دنوں میں ایک نامور ایلیٹ کلاس کے ایک نامور اسکالر ہیں, تو وہ اپنا انٹرویو دے رہے تھے کہ خاتون کے ساتھ ہاتھ لینا, سلام لینا یہ جائز ہے یا ناجائز. تو ان کے نزدیک جو ہم عموماً یعنی سمجھ کہ اگر 100% حرام چیزیں سمجھتے ہیں تو ان کے نزدیک کوئی 1% حرام ہے, باقی 99% ہمارے حرام والی ان کے نزدیک جائز ہیں. تو وہ حضرت صاحب باقاعدہ یہ تو کلچرل چیز ہے, نامور مذہبی رہنما ہے, ٹھیک ہے جی, کلچرل چیز ہے اور ہمارے کلچر میں سلام لینا نہیں ہے. اسلام نے جو قرآن سے منع کیا وہ صرف ریپ سے, بدکاری سے, زنا سے منع, اس کے علاوہ کسی چیز سے منع نہیں کیا. یعنی آپ اندازہ کریں ان کا جو صاف ظاہر ہے ایسی بات وہ کر سکتا ہے جس نے پردے کی آیات نہیں پڑھی یا جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین, یعنی ان کا حدیث پر یقین نہیں ہے, وہ حدیث کو نہیں مانتے, اس لیے اس طرح کی. اور نوجوان نسل پھر یونیورسٹیز میں اپنے آپ کو یہ سب کچھ کر کے بھی مذہبی ہی تصور کرتی ہے, کیونکہ ان کے پاس تو فتویٰ موجود ہے کہ بھائی غلام ریلیجیس اسکالر نے کہہ دیا کہ سلام لینے میں کوئی حرج نہیں. جبکہ آقا علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آپ بیعت کرتے ہوئے, حالانکہ خواتین کی بیعت کی آقا علیہ السلام نے, قرآن میں ذکر ہے اس کا, آقا علیہ السلام نے باقاعدہ خواتین سے, تو اس وقت بھی کبھی مس نہیں کیا. پھر آپ اپنی باتوں سے اپنی ازواج مطہرات کا دل بہلاتے, ان کے ساتھ خوش طبعی اور خوش مزاجی سے پیش آتے, پیار محبت کرتے اور ان کے جملہ حقوق کا خیال رکھتے. آپ گھر کے کام کاج میں بھی اہل خانہ کی مدد کرتے, گھر کی صفائی, دھلائی, چیزوں کی مرمت, بکری کا دودھ خود دو لیتے. آپ کسی گھریلو کام کو بھی اپنی عظمت اور شان کے خلاف تصور نہیں کرتے تھے, اس لیے کام کاج کر دینے میں کوئی حرج نہیں. اگلا ہے پھر آپ اپنی ازواج مطہرات کو اپنے ساتھ باہر کھلی فضا میں بھی لے جاتے. اس میں کثرت نہیں ہونی چاہیے, اعتدال کے ساتھ لے کر آنا جانا چاہیے. پھر اس کے بعد انہیں اور بچوں کو مخصوص مقدس دنوں کے اجتماعات میں ساتھ رکھتے, مقدس اجتماعات, ان میں بچوں کو ساتھ لے کر جاتے. پھر جب بھی سفر کے لیے روانہ ہوتے اپنی ازواج میں سے کسی ایک کو ساتھ ضرور لے کر جاتے. ٹھیک ہے جی, مردوں کے لیے تنہا سفر کرنا جائز نہیں ہے شادی کے بعد. اس کے بعد جب آپ کی ازواج مطہرات میں سے کوئی بیمار ہو جاتی تو آپ ان کی تیمارداری اور دیکھ بھال کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے خود یخنی یا سوپ تیار کر کے دیتے اور فرماتے اسے پئیں, یہ بیمار کے درد کو اور دل کی اداسی کو ایسے ختم کرے گا جیسے پانی جسم کے میل کچیل کو صاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی, آقا علیہ السلام خود بنا کے دے تو وہ اتنا شفا یاب ہو جائے. پھر جب آپ کی ازواج مطہرات, اگلا کسی چیز کی فرمائش کرتی, مردان حق وہ سنیں وہ کیا کہہ رہی کہ جب آپ کی ازواج مطہرات کسی چیز کی فرمائش تو آپ کبھی انکار نہیں فرماتے تھے, بلکہ جتنی جلدی ممکن ہوتا اس مطلوبہ چیز کو فراہم کر دیتے. اب اس جملے میں ایک اور بڑی خاص بات, ٹیمز 1 بجے تک کھلا رہتا ہے. اچھا اب یہاں دیکھیں ایک اور بات ہے, نہیں یہ جملہ بھی دیکھیں, جتنی جلدی ممکن ہوتا انہیں مطلوبہ چیز فراہم کر دیتے. اب اس میں کیا بات ہے کہ جب ممکن ہوتا تو دے دیتے فوری, یعنی ممکن ہونے کے بعد ڈیلے نہیں کرتے تھے, اس سے پہلے ڈیلے ہو بھی سکتا ہے. اچھا اگلی بات ہے, یہ نکتہ ہے اس کے اندر. اب اگلا سنیں, جب آپ کی ازواج مطہرات کسی وجہ سے پریشان ہو جاتی تو آپ ان کے ساتھ مزید نرم اور شفیق ہو جاتے اور انہیں دعا کرنے کی تلقین فرماتے تاکہ ان کا غم ختم ہو جائے. اور میں مطلب تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے بہترین طریقہ واقعتاً نماز ہے. یعنی آپ کو کوئی پریشانی آ گئی ہے, کوئی تکلیف آ گئی ہے, آپ کسی وجہ سے پریشان ہیں, آپ اگر نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں تو واقعتاً وہ ایک نماز پڑھی ہوئی بھی آپ کے اس, اور یہ عمل صحابہ کرام کا تھا کہ وہ حدیث پاک میں ہے کہ جتنی زیادہ پریشانی بڑی آ جاتی وہ اتنی زیادہ نماز کی کثرت کر. تو نماز بہر صورت ہمیں اپنی زندگیوں میں بھرپور انداز میں داخل کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد آگے کہ آپ اپنے بچوں اور اہل و عیال سے بہت شفقت فرماتے. جب آپ کی شہزادی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا
آپ سے ملاقات و زیارت کرنے کی غرض سے حاضر ہوتی تو آپ ان کے اعزاز و اکرام میں کھڑے ہو جاتے اور ان کے سر پر بوسہ دیتے۔ بیٹیوں سے محبت اور شفقت ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے دوران نماز آپ کی پشت مبارک پر چڑھ جاتے، مگر آپ نے ان کے اس عمل پر کبھی ناراضگی کا اظہار نہ فرمایا۔ آپ بالعموم تمام لوگوں سے محبت کرتے، بالخصوص بچوں اور بڑی عمر کے لوگوں سے معمول سے زیادہ شفقت کرتے۔ پھر نماز کی امامت فرماتے تو آپ جماعت کو مقتدیوں کی سہولت کی خاطر مختصر کر دیتے، اور جب آپ تنہا نماز ادا کرتے تو اس میں طوالت اختیار کرتے۔ اور ہماری نمازیں آپ دیکھ لیں روٹین میں، مسجد والی لمبی ہے اور تنہائی والی کل واللہ چل رہی ہے، وہ بھی 180 دی سپیڈ تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو آقا علیہ السلام کا معمول اس کے برعکس تھا۔ پھر اس کے بعد آپ مبلغین نو واعظین کو فرماتے کہ وہ طویل تقاریر اور گفتگو سے پرہیز کریں، ٹھیک ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ ایک انسان 25 منٹ جو اپنا کنسنٹریشن ہے، فوکس لگاتار 25 منٹ رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتا۔ اس سے زیادہ اس کو ڈائیورٹ ہونا پڑے گا، فریش مائنڈ کو کر کے پھر دوبارہ لیکچر کی طرف آنا پڑے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ گھنٹے سے یعنی کہ قریب یہ چل رہا ہے لیکچر، تو اس میں آپ 2-3 مرتبہ ضرور ڈائیورٹ ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے فریش کیا ہے، اس کے بعد پھر آپ واپس پلٹیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پورا لیکچر 1 گھنٹہ آپ لگاتار ہی سنتے رہیں۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام طویل گفتگو نہیں فرماتے تھے۔ پھر اگلا پوائنٹ جو بڑا اہم، کہتے ہیں جی طویل گفتگو کا اثر لمحاتی ہوتا ہے اور جلد زائل ہو جاتا ہے۔ لمبی گفتگو کریں گے اسی ٹائم ہی ختم۔ اچھا، تبلیغ اور مواعظ کو لوگوں کے لیے مشکل کی بجائے مختصر اور آسان بنائیں، لوگوں کو خوشخبریاں اور بشارتیں سنائیں، ایسا نہ ہو کہ انہیں ڈرا دھمکا کر اپنے اور بالآخر دین سے دور ہٹا دیں یا بیزار کر دیں۔ پھر اسی طرح نماز فجر کے وقت غربا، کنیزیں اور خادم حصول برکت کے لیے پانی کے برتنوں کے ساتھ مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو جاتے، اور آپ سخت سردی میں بھی یہ دیکھیے آقا علیہ السلام کی محبت اور شفقت کہ وہ برتن لے کر باہر کھڑے ہو جاتے، اور سخت سردی بھی ہوتی، پانی ٹھنڈا ہوتا تو وہ برتن لے کے آئے ہوئے، آقا علیہ السلام یہ نہ کہتے پانی بڑا ٹھنڈا ہے، ٹھیک ہے میں نہیں آتا، ان کے ٹھنڈے پانی کے باوجود ان کی دل جوئی کی خاطر اس میں اپنے دستے مبارک ڈال دیتے، اور پھر وہ برکات اس سے حاصل کرتے۔ آخری بات چل رہی ہے، آپ اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کرتے اگر کوئی بیمار ہو تو مجھے اس کی تیمارداری کرنے دیا کریں، اگر کوئی فوت ہو جائے تو مجھے اس کی تجہیز و تکفین میں مدد کرنے دیا کریں خود، اگر کسی کو کوئی خواب آئے تو اسے اپنا خواب بیان کرنے کے لیے میرے پاس آنے دیا کریں۔ یعنی مات اور آقا علیہ السلام کا یہ گھر کے اندر معمول تھا۔ مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی ہم سب کے لیے بہت زیادہ مفید رہا ہوگا۔ میں سمرائز کر رہا ہوں کہ ہم نے کیا پڑھا ہے جی، تجوید، اس کے بعد فقہ، اور اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا ہے جی، سیرت الرسول، اور ان تینوں میں ہم نے حروف لین، پھر تیمم اور آقا علیہ السلام کے گھر کے اندر معمولات پڑھے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہم بات کو ختم کرتے ہیں، اور آ جائیے درود پاک پڑھتے ہیں، درود پاک بعد پھر دعا کرتے ہیں، اور پھر آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ آج یہ بیٹا شاباش، اور آج سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ سلام پڑھیں تو ذرا زیادہ اچھا ہے، بلکہ سبھی کھڑے ہو جائیں تو سبھی مل کے پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، اور سب اس کے اندر شریک ہو جائیں گے۔ یقینی طور پر گھر میں اس کے ذریعے برکات کا نزول ہوتا ہے۔ اور آگے ہو جاؤ بیٹا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں لاکھوں سلام، جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، ایسے قدموں کی عظمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکہ عظمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے عرش کی معراج والے یا رسول اللہ آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول اللہ صلوات اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم اللہم انکا انت السلام ومنک السلام وعلیک یرجو السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا جنت دار السلام۔ باری تعالیٰ ہم نے تیرے اور تیرے محبوب کی رضا کے لیے یہ آج مرکز علم کی 6ٹھی کلاس ہم نے لگائی۔ باری تعالیٰ ہم نے سیکھا سکھایا، اس سارے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب آقا علیہ السلام کی پیاری بارگاہ میں ہدیتاً عقیدتاً محبتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے پاک وسیلہ جلیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک جتنے مسلمین مسلمات مومنین مومنات اس دنیا سے چلے گئے، باری تعالیٰ سب کی روحوں کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ باری تعالیٰ بالخصوص باری تعالیٰ ہماری نانی جان، ہمارے دادا جان اور ہمارے ماموں اور جتنے اعزاء و اقارب باری تعالیٰ ہمارے اس دنیا سے گئے ہیں، باری تعالیٰ سب کی روحوں کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی آخرت اور موت کی صحیح معنوں میں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرما۔ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی جو باتیں سیکھی ہیں ہم سب کو اس پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے ناظرین ہیں باری تعالیٰ شریک رہتے ہیں، اس پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں، باری تعالیٰ سب کے لیے خیر مقدر فرما، اور ہم سب کو اس سلسلہ کو اختتام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔